Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Hazrat Umar Farooq रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम सल्तनत, उनका जो दौर खिलाफत था उसके बारे में मुकम्मल हम आज इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। ये हमारा CSS की जो और PMS की जो इस्लामियात है उसका लास्ट टॉपिक है। मैंने ऑल दी सिलेबस, जो सारे का सारा सिलेबस है वो मैंने उसका एक एक टॉपिक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसकी वीडियोस बना के आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है CSS PMS की इस्लामियात का। सारी इस्लामियात आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है, वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस्लामियात। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इस्लामियात में फ़ेल हो जाते हैं जस्ट इस वजह से कि हमें तो आती है, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, इस्लामियात हमने पढ़ी हुई है वही पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। इस CSS की इस्लामियात में दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ हैं। एग्ज़ाम्पल्स होती हैं जो आपने देनी होती हैं, हासिल कलाम होता है जो आपने लिखना होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एंगल से ये बात समझाई जाए कि CSS के टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो मैंने इसलिए सारे जो इस्लामियात का सारा सिलेबस है इंक्लूडेड नाउ टुडे इस टॉपिक मैंने सारे का सारा अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के। मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा बाकायदा हम इंडिपेंडेंस वॉर 1857 से इंशाल्लाह से कल से स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना है लाजमी, और वीडियो को बहुत सा प्यार देना है। और अगर किसी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम सल्तनत। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी, थोड़ा सा हम इसका तारुफ़ देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फतूहात की कसरत, मुहासिल की फरावानी, इंतज़ामात की खूबी, जो रुए जुल्म के इंसदाद, अदलो इंसाफ और अमन व अमान के क़याम, मुल्क की खुशहाली और रियाया की फारिगुल बाली वगैरह तमाम औसाफ और कमालात के लिहाज से जो किसी हुकूमत या फरमा रवा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, वो सब औसाफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का हिस्सा थे। दुनिया का कोई हुक्मरान हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में नहीं पेश किया जा सकता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साला दौरे हुकूमत में ईरान और रूम की अज़ीमुल शान सल्तनतों के पुर्ज़े उड़ गए और हिंदुस्तान की सरहद से लेकर शुमाली अफ्रीका तक इस्लाम का परचम लहराने लगा। और इस एहतियात के साथ कि उन सारी फतूहात में जुल्म जबर का एक वाक़या भी पेश नहीं आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में जिस एहतियात और जिन कवानीन की पाबंदी के साथ ईरान और रूम फ़तह हुए, इस एहतियात के साथ दुनिया का कोई हुक्मरान ज़मीन का एक चप्पा भी फ़तह नहीं कर सकता। चंगेज़ और तैमूर वगैरह तूफ़ान की तरह एक आलम पर छा गए, लेकिन जब ये तूफ़ान थमा तो इंसानी लाशों के अंबार और तबाहशुदा खंडरों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जिन जिन मुल्कों से गुज़रे उन्हें वीरान कर गए। इसके बरखिलाफ़ ओहदे फ़ारूकी में खून नाहक का एक कतरा भी ना गिर पाया। मुल्कों का तबाह करना तो बड़ी बात है, हरी हरी खेतों और शादाब दरख्तों तक को ना काटा गया। बूढ़ों, बच्चों, औरतों पर तलवार उठाने की सख्त ममानियत थी। फिर मुसलमानों ने जिस मुल्क में कदम रखा, अपने अदलो इंसाफ और उसने सलूक से उसके बाशिंदों को ऐसा अपना दीवाना बना लिया, वो अपनी कौम के मुकाबले में इनके मुआवन और मददगार बन गए। इन्होंने कौमों के दिलो दिमाग को मस्कर कर लिया और बहुत सी मफतूह कौमों ने उनका मज़हब भी कबूल कर लिया। इसका नतीजा ये है कि इस ज़माने में जो मुल्क फ़तह हुए वो सब के सब मुसलमान और आज तक मुसलमानों के कब्ज़े में ही हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हकीकी कारनामा। फतूहात से बढ़कर हज़रत उमर
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی بنیادوں پر ایسے آئین حکومت مرتب کر دیے اور ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا جو مسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کا ضامن تھا، اور جس سے بڑھ کر کہ عادلانہ نظام اس دور ترقی میں کبھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے معاملے میں اپنے پر بھی حد قائم کرنے سے گریز نہیں کیا۔ افسروں کو عوام کے سامنے جوابدہ ہونا پڑتا تھا اور کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ شورا کی اگر بات کریں، اسلام کا نظام شورا پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس نظام میں کوئی اہم کام بغیر اہل الرائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے انجام نہ پاتا تھا۔ خاص حالات میں عام مسلمین کا مشورہ بھی ضروری ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خلافت مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت صرف ایک متولی کی رکھی اور اس کو عملاً متعدد مواقع پر واضح کیا۔ ایک موقع پر فرمایا، تمہارے مال میں سے مجھ کو صرف اسی قدر حق ہے جس قدر ایک یتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر حاجت مند ہوں گا تو صرف کھانے کے لیے بقدر لے لوں گا۔ میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج نہ بے جا طور پر جمع کیا جائے اور نہ بے جا طور پر صرف ہونے پائے۔ دوسرا یہ کہ میں تمہارے روزینہ بڑھاؤں، سرحدوں کی حفاظت کروں اور تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، میں تم کو مجبور کروں گا کہ تم نے جو بار مجھ پر ڈالا ہے، یعنی جو بار کا مطلب ہے جو بوجھ مجھ پر ڈالا ہے، اس میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میری حیثیت تمہاری جماعت میں صرف ایک فرد کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خواہشات کی پیروی کرو۔ شورائے خاص بھی سے کہتے ہیں، روزانہ کے پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کے لیے اہل الرائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا تھی۔ اس کے ممتاز ارکان یہ ہیں: حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شورائے عام، اس کے علاوہ مہماتی امور کے لیے ممتاز مہاجرین اور انصار کی مجلس ہوتی تھی۔ ہر مسلمان کو آزاد رائے اور حکومت پر نکتہ چینی کا پورا حق تھا۔ معمولی مسلمان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک ٹوک سکتا تھا۔ نظم حکومت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مسند خلافت پر قدم رکھا، اس وقت کوئی بڑا نظام حکومت نہ تھا۔ آپ نے 10 سالہ عہد حکومت میں نہایت وسیع نظام قائم کیا۔ تمام مفتوح ممالک کو 8 صوبوں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین پر تقسیم کیا۔ مشرق میں خراسان، آذربائیجان اور فارس کے 3 صوبے علیحدہ تھے۔ ہر صوبے میں حاکم اعلیٰ، میر منشی، دفتر فوج کا میر منشی، کلکٹر، افسر پولیس، خزانچی اور قاضی ہوتے تھے۔ بعض حالات میں سپہ سالار بھی الگ ہوتا تھا، لیکن عموماً فوج کی سپہ سالاری بھی حاکم عام سے ہی متعلق ہوتی تھی۔ اضلاع میں صرف کلکٹر، افسر خزانہ اور قاضی ہوتے تھے۔ چنانچہ کوفہ میں حضرت عمار بن یاسر والی، عثمان بن حنیف کلکٹر، عبداللہ بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر منشی تھے۔ اعمال کے اختیارات اور فرائض اور ان کا محاسبہ۔ سب سے زیادہ دشوار مسئلہ اعمال کے اختیارات اور ان کے احتساب کا ہے۔ اس باب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا کہ ہر عامل کے تقرر کے وقت اس کو ایک پروانہ دیتے تھے جس میں اس کے اختیارات کی تشریح ہوتی تھی۔ جہاں وہ مقرر ہو کر جاتا، وہاں پر پروانہ مجمع عام میں پڑھ کر سنایا جاتا تاکہ وہ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھ پائے۔ ہر عہدیدار سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے کی سواری نہ کرے گا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ اعمال کی روانگی کے وقت ان کے سامان کی ایک لسٹ بنائی جاتی تھی۔ واپسی کے وقت جس کے پاس اس سے زیادہ سامان ہوتا اس سے اس کی پوچھ گچھ کی جاتی اور آدھا مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جاتا۔
تمام عمال کو حج کے موقع پر مکہ میں حاضری کا حکم تھا۔ ان کی موجودگی میں اعلان عام کیا جاتا کہ جس شخص کو جس عمل سے کوئی شکایت ہو، چنانچہ وہ لوگ اپنی شکایات پیش کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فوراً تدارک فرماتے تھے۔ حج کے موقع پر تمام ملک کے مسلمان جمع ہوتے تھے، اس لیے شکایات معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا۔ اگر کوئی عامل بلا وجہ کسی پر کوئی زیادتی کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں اسے سزا دیتے۔ کبھی کبھی عمال کی شکایات پر تحقیقاتی کمیشن بھی مقرر کرتے تھے۔ عمال غرور پیدا کرنے والی چیزوں سے روکتے تھے۔ جس عامل کے بارے میں سنتے کہ عوام ان کے ہاں جو ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہی تو وہاں فوراً اسے موقوف کر دیتے، وہاں فوراً اپنا پیغام بھیجتے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل مصر کو بیش قیمت لباس پہننے اور محل بنوانے کی شکایت پر کمبل کا کرتا بنوا کر ان سے بکریاں چروائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عامل کوفہ نے محل بنوایا جس میں ڈیوڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو ڈیوڑی میں آگ لگوا دی اور بہت سے عاملوں کو اس قسم کی سزائیں دیں۔ عمال کی اخلاقی نگہداشت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے صیغہ عدالت۔ ابتدا میں بعض انتظامی دشواریوں کی وجہ سے کچھ دنوں تک انتظامی اور عدالتی صیغے ایک رہے، لیکن جب پورا نظام قائم ہو گیا تو قضاء کا محکمہ مستقل کر دیا گیا۔ تمام اضلاع میں عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے اور قضاء کے اصول و آئین پر ایک فرمان لکھا جس کا ترجمہ یہاں بیان کر رہی ہوں میں کہ اما بعد قضاء ایک ضروری فرض ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور معزز آدمی کو رعایت کی امید نہ ہو۔ جو شخص دعویٰ کرے اس پر ثبوت ہے، ٹھیک ہے، اور جو شخص انکار کرے اس پر قسم ہے، ٹھیک ہے۔ صلح جائز ہے مگر وہ صلح جس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہونے پائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا تو غور کے بعد اگر حق اس کے خلاف نظر آئے تو اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ جس مسئلہ میں کوئی شبہ ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر بار بار غور کرو اور اس کی مثالوں اور نظیروں کو پہچان کر ان پر قیاس کرو۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو۔ اگر وہ ثبوت دے تو اس کا حق دلاؤ ورنہ مقدمہ اس کے خلاف کر دو۔ ان اشخاص کے سوا جنہیں سزا میں درے لگائے گئے ہوں یا جھوٹی گواہی دی ہو یا ولاء اور وراثت میں مشکوک ہوں، سب مسلمان سکہ ہیں۔ قضاء کو ہدایت تھی کہ مقدمات میں اول تو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں، اگر قرآن میں وہ صورت نہ ہو تو حدیث کی جانب رجوع کریں اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو اجماع سے ورنہ اجتہاد سے کام لیں۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ سلائیڈ پہ پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قاضی کی تقرری۔ قضاء کی خدمت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے اور اس کے لیے انہی بزرگوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جن کا علم، تقویٰ، ذہانت اور قوت فیصلہ مسلم ہو۔ چنانچہ مدینہ کے قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوفہ کے عبداللہ بن مسعود اور قاضی شریح، دوسرے مقدموں کے جمیل بن الامر، ابو مریم حنفی، سلمان بن ربیع باہلی، عبد الرحمن ربیع، عمران بن حسین اور ابو قرہ کندی وغیرہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی علمی جلالت کا اندازہ اسماء الرجال کی کتاب سے ہو سکتا ہے۔ کبھی مزید احتیاط کے خیال سے امتحان بھی لیتے تھے۔ قاضی کی تنخواہ۔ رشوت کے انسداد کے لیے بیش قرار تنخواہیں مقرر تھیں، چنانچہ سلمان بن ربیع اور قاضی شریح کی تنخواہ 500 درہم تھی۔ یہ قاعدہ مقرر کیا کہ دولت مند اور معزز شخص کے علاوہ معمولی آدمی قاضی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز شخص فیصلہ کرنے میں کسی کے رعب سے متاثر نہ ہوگا۔ ان احتیاطوں کے ساتھ قضاء کے اصل مقصد یعنی عدل و انصاف میں مساوات کے لیے عملی کوششیں کی۔ قضاء کو عدل و مساوات کا
سبق دینے کے لیے خود فریق مقدمہ بن کر عدالت میں جاتے تھے۔ عدل کا اصول۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نزاع ہو گئی۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقدمہ دائر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ زید نے تعظیم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر اپنے فریق ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدہ کے موافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینی چاہی، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کا پاس رکھ کر ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجیح پر آزردہ خاطر ہوئے اور فرمایا جب تک تمہارے نزدیک ایک عام آدمی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں برابر نہ ہوں اس وقت تک تم منصب قضا کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جب انصاف کی بات ہو، امیر غریب یا پھر سربراہ حکمران رعایا اس طرح کا کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ انصاف اور عدل سب کے لیے برابر ہی ہونا چاہیے، اور جو شخص اس کشمکش میں رہ جاتا ہے کہ یہ حکمران اور رعایا کے درمیان جو فیصلہ کرنے میں کسی فیصلے پر کسی اینڈ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنی اصلاح کرے۔ ایسا شخص حکمران بننے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پولیس کی۔ قیام امن کا مدار پولیس پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مستقل محکمہ قائم کیا۔ پولیس کو احداث کہتے ہیں۔ قیام امن کے علاوہ پولیس کے ذمہ احتساب کی خدمت بھی تھی۔ جیل خانے۔ عہد فاروقی سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا رواج نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل خانے قائم کیے۔ مکہ میں صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر اسے جیل خانہ بنا دیا۔ محکمہ مال کا نظم و نسق۔ عرب میں چونکہ کوئی منظم حکومت نہ تھی، اس لیے وہ خراج و محاصل کے نظم و نسق سے ناآشنا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نہایت وسیع اور مکمل نظام قائم کیا، لیکن چونکہ عرب میں اس سے نامانوس تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ابتدا میں اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے بندوبست کی طرف توجہ کی تو امراء فوج نے ان کی مخالفت کی، اور ان کی رائے تھی کہ مفتوحہ علاقے فاتحین کو بطور جاگیر دے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حکومت کی ملک قرار دینا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں تو وہاں حکومت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس مسئلہ پر بڑا اختلاف رہا، اور بڑے بحث و مباحثہ کے بعد بالآخر کثرت رائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر ہی فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام سے عراق کی پیمائش کر کے زمینوں کا بندوبست کرایا۔ اس بندوبست میں زمینداری اور تعلق داری کا سابق نظام بدستور قائم رہا۔ زمینیں ان کے مالکوں کے قبضے میں ہی رہیں، اور ان کی حیثیت اور پیداوار کی اقسام کے لحاظ سے مختلف شرح سال گزاری کی تشخیص کر دی گئی۔ شاہی خاندان کے جاگیروں، آتش گدوں کے اوقاف، لاوارثوں کی زمینوں اور جنگلات کو حکومت کا خالصہ قرار دے کر رفاع عام کے کاموں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ مال گزاری کی تشخیص میں ذمیوں کی رضامندی کا لحاظ رکھا گیا، اور زمینوں پر اتنی مال گزاری کی تشخیص کی گئی کہ اس کے بعد اضافے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ محاصل کی وصولی کے وقت اتنی احتیاط برتی جاتی تھی کہ جب خراج آتا تو سکہ اشخاص کی شہادت سے اس کا پورا اطمینان کر لیا جاتا کہ اس میں ظلم و زیادتی کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اس احتیاط اور نرمی کے باوجود عراق کے خراج میں حیرت انگیز اضافہ ہوا، اور اس کی اقتدار 8 کروڑ سے بڑھ کر 10 کروڑ 20 ہزار درہم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے زراعت کا فروغ۔ زمین کی آبادی اور زراعت کی ترقی کے لیے یہ قانون بنایا کہ جو شخص کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، لیکن
لینے کے بعد 3 برس کے اندر اس کا آباد کرنا ضروری قرار دیا۔ اس قانون سے غیر آباد زمینیں بہت جلدی ہی آباد ہو گئیں۔ ذرائع آمدن خراج کے علاوہ آمدنی کے ذرائع حسب ذیل تھے۔ خراج کے علاوہ آمدنی کے ذرائع جو تھے وہ یہ تھے کہ زکوٰۃ، جس میں چاندی، نقد، سکہ، مویشی، تجارتی سامان وغیرہ سب کی زکوٰۃ کی آمدن شامل تھی۔ خراج غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ اور 20واں حصہ مسلمانوں سے لیا جاتا تھا۔ جزیہ اور مال غنیمت زکوٰۃ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ عشور تجارتی ٹیکس تھا، اس کو اسلام میں سب سے اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جو مسلمان غیر ممالک میں تجارت کرتے تھے ان سے وہاں کی حکومت 10% ٹیکس لیتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیرونی تاجروں کے سامان کے ساتھ ٹیکس جو تھا وہ مقرر کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ ملک کے ذمیوں اور مسلمانوں سے بھی یہ ٹیکس لیا جانے لگا۔ ذمیوں کے لیے 5% تھا اور مسلمانوں کے لیے اسی قدر ٹیکس مقرر کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے 2.5% تھا اور ذمیوں کے لیے 5% تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد جو تھا وہ فتوحات کے لحاظ سے تاریخی اسلام میں نہایت ممتاز ہے، اس لیے اس زمانے میں غنیمت کی آمدنی بھی بہت بڑی تھی۔ بیت المال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیت المال قائم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ایک معمولی سی عمارت بھی بنوائی تھی، لیکن آپ کا معمول تھا کہ جو آمدنی آتی تھی اس کو ضروریات میں صرف کرنے کے بعد جو کچھ بچتا اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا باقاعدہ نظام قائم کیا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ بیت المال کو بھی وسعت ملی اور تمام صوبوں اور مرکزی معاملات مقامات میں بیت المال قائم کیے اور ان کے لیے وسیع عمارتیں بنوائیں اور ان پر نہایت لائق اور دیانتدار افسر مقرر کیے۔ دارالخلافہ کے بیت المال کے افسر حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوفہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود اور اصفہان کے خالد بن حریث۔ کوفہ کے بیت المال کی عمارت نہایت وسیع اور شاندار تھی۔ ہر صوبہ کی آمدنی وہاں کے بیت المال میں آتی تھی۔ یہاں کی حکومت کے مصارف سے جو رقم بچتی تھی وہ دارالحکومت مرکزی بیت المال یعنی مدینہ منورہ کے بیت المال کو بھیج دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متعلق اعمال کے نام احکام بھیجتے رہتے تھے، چنانچہ مصر کے والی جو تھے عمرو بن العاص کے نام ان کا یہ فرمان ملتا ہے کہ خزانہ میں جو آمدنی جمع ہو اس میں سے مسلمانوں کے وظائف اور ضروری اخراجات سے جو کچھ بچ جائے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ہے سیگا فوج۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فوج کا کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں ولید بن ہشام کے مشورہ سے نہایت وسیع اور منظم سیگہ فوج قائم کیا اور قریش و نصار کے نام رجسٹر کرا کے با اختلاف مدارج ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ تنخواہ داروں کے بیوی بچوں کو بھی وظائف ملتے تھے۔ جن لوگوں کی جتنی تنخواہ مقرر ہوتی ان کے علاوہ غلاموں کو بھی اتنی ہی اس کی ملتی تھی، یعنی کہ مالک کی، افسر کی اور اس کے غلام کی ایک جیسی تنخواہ ہوتی تھی۔ ان میں 2 قسم کے تھے، ایک جو ہر وقت جنگی مہمات میں مشغول رہتے تھے، یہ گویا باقاعدہ فوج تھی۔ دوسرے وہ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے اور ضروریات کے وقت وہ طلب کیے جاتے تھے۔ انہیں ہم آج کل کی اصطلاح میں رضاکار کہہ سکتے ہیں، لیکن تنخواہیں خدمات کے لحاظ سے دونوں کو ہی ملتی تھیں۔ چھاؤنیاں سارے ممالک محروسہ میں فوجی مراکز قائم کیے جنہیں جند کہتے ہیں، چنانچہ مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق، حمص، اردن وغیرہ بڑے بڑے فوجی مرکز تھے، بلکہ کوفہ، بصرہ اور فسطاط فوجی ضرورت ہی کے لیے آباد کیے گئے تھے۔ ان مرکزوں میں سیگہ فوج کے حسب ذیل انتظامات تھے۔ نمبر 1 پہ ہے فوج کے لیے چھاؤنیاں تھیں اور بڑے بڑے استبل تھے جن میں 4-4 ہزار گھوڑے ہر وقت ساز و سامان کے ساتھ تیار رہتے تاکہ ضرورت کے وقت فوراً اس پر سواری کی جا سکے۔ ہر استبل سے متعلق چراگاہیں تھیں۔ مدینہ کی چراگاہ کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہتمام میں رکھا تھا۔ عمدہ نسل کے گھوڑوں کی پرورش کا خاص اہتمام تھا۔ فوج سے متعلق جملہ کاغذات اور دفتر انہی مقامات پر رہتے تھے۔ رسد کے ذخیرے یہی تھے جہاں سامان رسد جمع کیا جاتا تھا اور یہیں سے مختلف مقامات پر بھیجا بھی جاتا تھا۔
ان مرکزی مقامات کے علاوہ تمام ممالک کے محروسہ میں جہاں جہاں ضرورت تھی بکثرت چھاؤنیاں قائم کی۔ خوزستان کے علاقے میں جگہ جگہ چھاؤنیاں تھیں۔ عجم میں ایرانی حکومت کی جو پرانی چھاؤنیاں تھیں ان کو از سرِ نو تعمیر کرایا۔ جو نیا مقام فتح ہو جاتا وہاں بقدر ضرورت فوج متعین کرا دی جاتی۔ سرحدی علاقوں اور ساحلی مقامات کی حفاظت کا مستقل اور جداگانہ انتظام بھی کیا جاتا۔ فوجی بھرتی کو اتنی وسعت دی کہ مہاجرین اور انصار سے بڑھتے بڑھتے سارے عرب کو محیط ہو گیا۔ تقریباً 10 لاکھ ہتھیار بند فوج ہر وقت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال 30,000 فوج کا اضافہ ہوتا تھا۔ فوج کے دروازے تمام مفتوحہ اقوام کے لیے کھلے رہتے، ان میں عجمی، رومی، یہودی اور ہندوستانی سب شامل تھے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے رسد کا انتظام۔ ابتدا میں رسد کا انتظام ضرورت کے وقت ہوتا تھا، پھر اس کا مستقل محکمہ قائم کیا گیا جس کا نام احرار تھا۔ مفتوحہ ممالک سے پہلے غلہ کی صورت میں پھر نقد کی صورت میں رسد کے لیے ایک مقرر رقم لی جاتی تھی۔ فوج کی صحت کا خیال۔ فوج کی صحت اور تندرستی اور آرام و آسائش کا خاص اہتمام تھا۔ 17 ہجری میں مدائن کی فتح کے بعد وہاں کی آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے جب فوج کی تندرستی پر خراب اثر پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو خط لکھا کہ فوجیں موسم بہار میں سرسبز شاداب مقام پر چلی جایا کریں۔ چھاؤنی کے انتخاب میں آب و ہوا کی خوبی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ وسیع تعمیر کی جاتی تھیں جو بیرکیں ہوتی تھیں اور ان کے لیے کھلے میدان چھوڑ دیے جاتے تھے۔ گرم ملکوں پر سردیوں اور سرد ملکوں پر گرمیوں میں فوج کشی ہوتی۔ فوجیوں کے لیے شہ سواری، تیر اندازی، تیراکی اور ننگے پاؤں دوڑنے کی مشق کروائی جاتی۔ ہفتہ میں ایک دن جمعے کا آرام کے لیے ملتا تھا۔ ہر 4 مہینے میں ایک رخصت ملتی تھی۔ فوج کا اسٹاف یہ افسر خزانہ، محاسب، مترجم اور طبیب الجراح پر مشتمل تھے۔ راستہ صاف کرنے، سڑک بنانے اور پل تعمیر کرنے کا کام مفتوحہ قوموں سے لیا جاتا تھا۔ چنانچہ مصر میں یہ خدمت قبطیوں نے انجام دی تھی۔ خبر رسانی اور پرچہ نویسی کا نہایت مکمل انتظام تھا۔ ہر فوج کے ساتھ پرچہ نویس ہوتے تھے جو ایک ایک بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلامی فوجیں جس حصہ میں بھی ہوتی تھیں ان کی باغ ڈور جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں رہتی تھی اور ان کے بغیر ان کا ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد ہے شعبہ تعلیم۔ اسلام کی بنیاد کلام اللہ پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت، تعلیم اور اشاعت کا بڑا اہتمام کیا گیا۔ عہد صدیقی میں آپ ہی کے اصرار سے کلام اللہ کی تدوین ہوئی۔ اپنے زمانے میں تمام مفتوحہ ملکوں میں قرآن کی تعلیم کے مکتب قائم کیے اور ان کے لیے تنخواہ دار معلم مقرر کیے۔ ان مکاتب میں کتابت کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ حفاظ قرآن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مقامات پر قرآن کا درس دینے کے لیے بھیجا جاتا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام بھیجے گئے۔ قرآن کے طلباء کے وظائف مقرر کیے گئے۔ ان تدبیروں سے ہزاروں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے۔ حدیث کی خدمت۔ کلام اللہ کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے، چنانچہ ان کی تلاش، حفاظت اور ارشاد کا بھی انتظام کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی تعلیم دینے کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ، موکل بن یسار، عبداللہ بن موکل اور عمران بن حسین کو بصرہ اور عبادہ بن صامت اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شام کو لکھا کہ ان کے علاوہ دوسروں کی احادیث قبول نہ کی جائیں۔ تعمیر مساجد۔ مذہب کی عملی خدمت کے سلسلہ میں بکثرت مساجد تعمیر کرائیں۔ شام کے امال کو حکم بھیجا کہ ہر شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ کوفہ میں ہر قبیلہ کی مسجد علیحدہ تھی۔ آپ نے 4000 مساجد تعمیر کروائیں اور تنخواہ دار امام اور مؤذن مقرر کیے۔ تبلیغ اسلام۔ بحیثیت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مقدم فرض اسلام کی تبلیغ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے اور آپ کے زمانہ میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی،
لیکن جبر سے نہیں بلکہ اسلام کے محاسن کی تبلیغ کے ذریعے سے آپ جبری اسلام کے خلاف تھے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا تو انہوں نے کہہ کر چھوڑ دیا کہ اسلام میں جبر نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کے مختلف طریقے اپنائے۔ جب کسی ملک پر فوج کشی ہوتی تو افسر فوج کو تاکید تھی کہ وہ پہلے اسلام پیش کرے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کو جو خط لکھا، اس میں تھا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ جنگ سے پہلے اسلام کی پیشکش کرنا۔ تبلیغ اسلام کی سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ غیر مذہب والوں کے سامنے اسلام کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا جائے جسے دیکھ کر وہ خود اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلہ میں اصلی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم اور ارشاد اور احتساب سے مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تصویر بنا کر دی، جسے دیکھ کر غیر قومیں خود بخود اسلام کی طرف کھینچی چلی آئیں۔ شام کی فتوحات میں رومیوں کا سفیر جارج اسی اثر سے مسلمان ہوا۔ مصر کے شہر شطاں کا ایک معزز رئیس مسلمانوں کے حالات ہی سن کر اسلام کا گرویدہ ہو گیا اور 2000 آدمیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ دمشق کی فتح کے بعد یہاں کا بشپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا۔ حرم کی عمارت تنگ تھی۔ 17 ہجری میں اس کی عمارت کو وسیع کیا اور اس کے گرد دیوار کھنچوا کر عام آبادی سے ممتاز کیا۔ کعبہ پر جو ایک معمولی کپڑا تھا، آپ نے کباتی کا غلاف چڑھایا اور نہایت عمدہ مصری کپڑا ہوتا تھا وہ۔ مسجد نبوی کی توسیع کی، ازواج مطہرات کے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی سے متصل جتنے مکانات تھے سب کو خرید کر مسجد کی عمارت میں شامل کر دیا۔ محکمہ آبپاشی، حکومت کی تنظیم اور مذہبی خدمات کے علاوہ رفاع عام کے بہت سے کام ہوئے۔ زراعت کی سیرابی اور رعایا کی ضروریات کے لیے متعدد نہریں کھدوائی گئیں، ان میں سے بعض یہ ہیں: نہر ابو موسیٰ۔ بصرہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، شہر سے 6 میل کی مسافت سے پانی لایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر نکلوائی جو انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سے گھر گھر پانی وافر ہو گیا۔ نہر موکل، دوسری نہر حضرت موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام سے تیار ہوئی۔ نہر سعد، یہ نہر اہل انبار کی درخواست پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدوائی، لیکن درمیان میں پہاڑ حائل ہونے کی وجہ سے نامکمل ہی رہ گئی۔ حجاز بن یوسف کے زمانے میں یہ پھر پوری ہو گئی۔ نہر امیر المومنین، سب سے بڑی نہر امیر المومنین تھی۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے غلہ طلب کیا تو شام اور مصر کا خشکی کا راستہ دور ہونے کی وجہ سے غلہ کسی قدر تاخیر سے پہنچا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 99 میل لمبی نہر کھدوا کر نیل کو بحر کلزم سے ملا دیا اور مصر کے جہاز اب براہ راست مدینہ کی بندرگاہ تک آنے لگے۔ اس سے مصر کی تجارت کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا۔ مسافر خانوں کی تعمیر، بڑے بڑے شہروں میں مسافر خانوں کی سہولت کے لیے مسافر خانے بنائے گئے۔ تاریخ میں کوفہ اور مدینہ کے مسافر خانوں کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا یہ انتظام تھا کہ عموماً مفتوحہ قوموں کے ساتھ معاہدے میں شرط ہوتی تھی کہ وہ پل اور سڑکیں بنائیں گے۔ طبری نے 16 ہجری کے ایک معاہدہ میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے کہ کاشتکار سڑک اور پل بنائیں گے اور بازار لگائیں گے۔ پلوں کی تعمیر، نہروں کی صفائی اور اس قسم کے بعض دوسرے کام بیت المال کے صرف سے انجام پاتے تھے۔ مکہ اور مدینہ مرکز اسلام تھے، لیکن ان کے راستے نہایت خراب اور ویران تھے۔ 17 ہجری میں مکہ سے مدینہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کروائے گئے۔ غیر قوموں کے حقوق اور ان کے ساتھ طرز عمل۔ کسی حکومت کے عدل و مساوات کے جانچنے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے
اور ان کو اس حکومت میں کیا حقوق حاصل ہیں۔ اس معیار سے فاروقی عہد عدل و انصاف کا نمونہ ملتا ہے۔ عرب کے ہمسائے دو حکومتیں روم اور فارس تھیں۔ یہی دونوں حکومتیں فاروقی عہد میں اسلام کے زیر نگیں ہوئیں۔ ان دونوں حکومتوں کا طرز عمل خود اپنی اہم قوم رعایا کے ساتھ غلاموں سے بدتر تھا، تو دوسری ماتحت اقوام کا ذکر کیا کرنا۔ لیکن جب یہی قومیں اسلام کے زیر نگیں ہوئیں تو ان کی حالت بدل گئی اور انہیں ہر طرح کے جائز حقوق اور جائز آزادی عطا کی گئی۔ کسی قوم کے حقوق صرف 3 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ ان کے سوا اور جتنے بھی حقوق ہیں وہ سب انہی کے ماتحت آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مفتوحہ قوموں کے ان بنیادی حقوق کو محفوظ قرار دیا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں کو ازروئے معاہدہ جو حقوق دیے وہ یہ ہیں: یہ امان ہیں جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایلیہ کو دی۔ یہ امان و جان گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اہل مذہب کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجا گھر میں سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کے احاطوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ حقوق صرف ایلیہ والوں کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ تمام مفتوحہ اقوام کے لیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً اعمال کو ان کے معاہدوں کی پابندی کی تاکید کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام کو لکھا: مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے، ان کو نقصان پہنچانے اور بے وجہ ان کا مال کھانے سے روکو، اور ان سے جو شرطیں کی گئی ہیں ان کو پورا کرو۔ اس کے بعد ہے جزیہ کی بحث۔ اس سلسلہ میں ذمیوں سے جزیہ ضرور لیا جاتا تھا، جو مسلمانوں سے نہ لیا جاتا تھا، لیکن ان کی حفاظت اور جنگی خدمات کا معاوضہ تھا۔ ذمی جنگی خدمات سے مستثنیٰ تھے اور مسلمان اس کے لیے مجبور تھے۔ اکثر معاہدوں میں اس کی تصریح ہے کہ جزیہ صرف حفاظت کا ٹیکس تھا۔ چنانچہ اہل جرجان سے جو معاہدہ ہوا تھا ان کے الفاظ یہ ہیں: ہمارے ذمے اس شرط پر تمہاری حفاظت ہے کہ تم کو بقدر استطاعت سالانہ جزیہ دینا ہوگا، اور اگر ہم تم سے مدد لیں گے تو اس کے بدلے میں جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ یا تو جنگی مدد لی جائے گی یا پھر جزیہ لیا جائے گا۔ چنانچہ جب کبھی ذمیوں سے فوجی خدمت لی جاتی تھی تو ان کا جزیہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں جب اس وقت کے مواقع پیش آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسران فوج کو خط بھیجا کہ جن ذمی سواروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو ان سے مدد لو اور ان کا جزیہ چھوڑ دو۔ یرموک کے معرکہ کے سلسلہ میں جب مسلمان ذمیوں کی حفاظت سے معذور ہو گئے تو جزیہ کی کل وصولی شدہ رقم واپس کر دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار افواج شام اور تمام مفتوحہ اضلاع کے حکام کو لکھ کر بھیجا کہ جتنا جزیہ وصول ہو چکا ہے سب واپس کر دیا جائے۔ غرض جزیہ خالص حفاظتی ٹیکس تھا اور فوجی مصارف ہی میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ مسلمان بھی بعض ایسے ٹیکس دیتے تھے جو ذمیوں کو نہیں دینے پڑتے تھے، مثلا زکوٰۃ کی مقدار جزیہ سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ پھر جزیہ کی وصولی میں سختی نہ برتی جاتی تھی۔ جہاں کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہو جاتا تو سخت سزا سے روکتے اور سختی سے منع کرتے۔ شام کے سفر میں کسی مقام پر دیکھا کہ ذمیوں پر سختی کی جا رہی ہے۔ سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ جزیہ نہیں ادا کر رہے۔ پوچھا کیوں؟ معلوم ہوا ناداری کی وجہ سے۔ فرمایا چھوڑ دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ انہیں قیامت میں عذاب دے گا۔ اولڈ ایج بینیفٹ۔ نادار و بے کس اور معذور ذمی جزیہ سے مستثنیٰ تھے اور بیت المال سے ان کی کفالت کی جاتی تھی۔ ہیرا کی فتح کے معاہدہ میں اس کی تصریح ہے: اگر کوئی بوڑھا ذمی کام کرنے سے معذور ہو جائے یا کوئی آفت آئے یا دولت مندی کے بعد غریب ہو جائے اور اس کے اہل مذہب اسے
خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ موقوف کر دیا جائے اور اس کی اولاد کو مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ دیا جائے۔ یہ معاہدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا۔ آپ نے اسے قرآنی استدلال سے اور زیادہ مؤکد کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ضعیف شخص کو بھیک مانگتے دیکھا۔ پوچھا، بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا، مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے اور مجھ کو اس کے ادا کرنے کا مقدور نہیں، یعنی کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقد دے کر اسے وہاں سے بھیج دیا اور اس قسم کے معذوروں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ کلام اللہ کی آیت ہے کہ نہ فقراء سے مراد مسلمان اور مساکین سے مراد اہل کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ کی آیت ہے کہ فقراء سے مراد مسلمان اور مساکین سے مراد اہل کتاب ہے۔ واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جوانی کی تو توانائی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑھاپے میں ہم ان کو نکال دیں۔ رعایا کی خبر گیری۔ آپ نے کبھی کوئی حاجت و دربان نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو آپ تک پہنچنے میں دقت ہو۔ روزانہ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے کہ جس کو جو کچھ کہنا ہو، جو کچھ سننا ہو، آزادی سے کہہ سکے، آزادی سے پوچھ سکے۔ چنانچہ اہل حاجت اپنی ضروریات بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے اور پھر اٹھ جاتے۔ باہر سے جو وفود آتے تھے تمام حکام کو طلب کرتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا کہ جس کو جس عامل کے خلاف کوئی شکایت ہو پیش کرے۔ مدینہ اور اس کی اطراف میں خود گھوم پھر کر حالات کا پتہ چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور مدینہ کے باہر اترا۔ آپ اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے تشریف لے گئے۔ پہرہ دے رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ پاس جا کر اس کی ماں کو تاکید کی کہ بچے کو بہلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو روتا ہی پایا۔ ماں کو ڈانٹا تو بڑی بے رحم ہے۔ آپ نے کہا، تو بڑی بے رحم ہے۔ اس نے کہا، تم کو اصل واقعے کی خبر نہیں۔ خواہ مخواہ مجھ پر غصہ مت کرو۔ بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑ دیں اس وقت تک بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں۔ اس پر وہ رو رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت متاثر ہوئے اور فرمایا، ہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا، اور فوراً منادی کرا دی کہ جس دن سے بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، یعنی کہ مزید تاخیر نہ کی جائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کے ساتھ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعمال کو خطوط لکھے، اس کے لیے ایک الگ سے میں نے ٹاپک بنا کر اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر مزید ٹاپک کو آپ لمبا کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط کیا تھے، اس میں بھی سیاست کی ایک بہت اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں مکمل معلومات۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سے ہمارا نیکسٹ جو ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستان افیئر، اس کے ٹاپکس سٹارٹ کریں گے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔